बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये जो साजिशी थ्योरियाँ चल रही हैं कि फ़ौज जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी है। कल वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इन तमाम साजिशी थ्योरियों को बेनकाब कर दिया। वो एक टीवी प्रोग्राम में बैठे थे और उस टीवी प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि सब्सिडी की बुनियाद के ऊपर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, और अगर सब्सिडी की बुनियाद के ऊपर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो फिर ये बात सिर्फ जहांगीर तरीन तक नहीं रुकेगी। इसकी जद में शरीफ ख़ानदान भी आएगा, नवाज शरीफ भी आएंगे, शहबाज शरीफ भी आएंगे, गिलानी ख़ानदान भी आएगा, और इसके साथ साथ जो है वो जरदारी ख़ानदान भी आएगा, और मामला चलता चलता मौजूदा हुकूमत तक आन पहुँचेगा। ये बात शेख रशीद साहब ने इसका इशारा क्यों दिया, ये तफसीलात भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जब तमाम थ्योरियाँ हर गुज़रते वक्त के साथ, गुज़रते दिन के साथ बेनकाब हो गई, तो अब एक नई थ्योरी ये बना ली गई है, ये घड़ ली गई है कि कौमी हुकूमत के क़याम के लिए जहांगीर तरीन ने जो है वो शहबाज शरीफ के साथ रब्ता किया है। इसकी हकीकत भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, कल वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद दुनिया टीवी के एक प्रोग्राम में ऑन दी फ्रंट में एंकर कामरान शाहिद साहब के साथ मौजूद थे, और बहुत सारे सवालात किए गए एस्टेब्लिशमेंट सिविल मिलिट्री इख्तलाफात के हवाले से, जिनका बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में शेख रशीद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि फ़ौज और इमरान खान एक पेज के ऊपर नहीं है, ये उनका ख्वाब हो सकता है। फ़ौज और इमरान खान एक पेज के ऊपर हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मज़ीद मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। और बड़ी ही ज़बरदस्त अंदाज में शेख रशीद ने यह बात की। उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी थी, और अपने चेहरे के जेस्चर्स के ज़रिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए वो बहुत सारे ऐसे लोगों को पैगाम दे रहे थे कि आप जो उम्मीदें लगा कर बैठे हैं वो उम्मीदें कभी बर नहीं आ सकती। ये बात जो है वो हम आपको बता देते हैं, जो शेख रशीद की बातों से हमें लगा। और जो सब्सिडी की बात है, सब्सिडी की बात के ऊपर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि सब्सिडी देने का फ़ैसला पंजाब हुकूमत का था, और जो चीनी या गंदम एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया गया था वो ईसीसी में किया गया था। वो टेक्निकल बात कर रहे थे कि ये एक कानूनी फोरम्स के ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर फ़ैसले हुए थे, और सब्सिडी की देना कोई जुर्म नहीं है, और अगर जहांगीर तरीन ने सब्सिडी ली है तो कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन वो ये कह रहे थे कि 25 अप्रैल को जो रिपोर्ट आनी है, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो ऐलान जंग कर दिया है, और अब फ़ैसला जहांगीर तरीन ने करना है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े होते हैं या वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। ये फ़ैसला अब जहांगीर तरीन ने ख़ुद करना है। वो इशारों में ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, और लीगल बात कर रहे थे, टेक्निकल बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर सब्सिडी देना जुर्म होता तो फिर ये मामला सिर्फ इसकी जद में सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं आएंगे। जो रिपोर्ट आई है उसमें मोने सलाही का नाम भी है, खुसरू बख्तियार का नाम भी है, शरीफ ख़ानदान का नाम भी है। और माजी में अगर मौजूदा हुकूमत ने यह सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है, पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने किया, और ईसीसी का फ़ैसला असद उमर की सरबराही में हुआ, और अगर ये गलत हुआ है तो फिर बात तो यहाँ पे नहीं रुकेगी। तो फिर माजी में जब नवाज़ लीग की हुकूमत थी, यहाँ पर मरकज़ में और पंजाब में शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उनके दौरे हुकूमत में ये फ़ैसले होते रहे कि चीनी एक्सपोर्ट करनी है। ईसीसी जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देती रही। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म, शाहिद खान अब्बासी बतौर वज़ीर आज़म उन फैसलों की इंडोर्समेंट करते रहे वफाकी काबीना के इजलास में, और पंजाब हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ वहाँ पर वज़ीर आला थे, तो वो सब्सिडी देते रहे। और मज़ीद इसके अगर पीछे चले जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चीनी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसले जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी करते थे, राजा परवेज़ अशरफ करते थे, और पंजाब में सब्सिडी जो है वो देने की जो अप्रूवल थी, या सिंध में देने की जो अप्रूवल थी, वो उनके जो वज़रा आला थे वो दिया करते थे। तो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी, तो ये तमाम लोग इसकी जद में आएंगे, और वो कहना ये चाह रहे थे कि सब्सिडी देना जुर्म नहीं है, और अगर जुर्म हो सकता है तो जो फोरेंसिक रिपोर्ट 25 को आनी है, इस बात का भी उन्होंने खदशे का इजहार किया कि जो कमीशन बनाया गया है फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से, वो मज़ीद वक्त हुकूमत से मांग सकता है कि लॉकडाउन की वजह से वो अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर पाए, तो वफाकी हुकूमत उन्हें ये तहकीकात मुकम्मल करने के लिए, फोरेंसिक रिपोर्ट बनाने के लिए मज़ीद वक्त मांगा जा सकता है कमीशन की जानिब से। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर हो सकती है कि ये जो शुगर मिल मालकान है, इन्होंने हुकूमत से सब्सिडी तो ले ली लेकिन चीनी एक्सपोर्ट नहीं की, और अगर चीनी एक्सपोर्ट की तो उतनी मिकदार में नहीं की जितनी हुकूमत से सब्सिडी ले ली। तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर, इसी क्राइम के ऊपर शुगर मिल मालकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती कि सब्सिडी देने का फ़ैसला हुकूमत ने किया, ईसीसी ने उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, तो ये हुकूमती फ़ैसले होते हैं, पॉलिसी डिसीजन होते हैं, इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत चलती है। इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती। कार्रवाई हो सकती है तो इसी बुनियाद के ऊपर कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और सब्सिडी दी गई, लेकिन चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुई, या चीनी जितनी एक्सपोर्ट करनी थी उससे बढ़ाकर हुकूमत से सब्सिडी ले ली गई, लेकिन हकीकत में उतनी चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई। अगर ये चीज़ें आती हैं तो तब जाकर जहांगीर तरीन और बाकी जिन लोगों के नाम आए हैं
ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، بصورت دیگر جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان الیکٹڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں، غیر سیاسی مشیر رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو ظفر مرزا ہیں جو وزیر صحت ہیں انہیں ہٹانے کا سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، تو اس پر آپ کیا کامنٹ کرتے ہیں؟ تو شیخ رشید نے کہا کہ میں نے ہمیشہ نمبر 1 کو ٹارگٹ کرتا ہوں۔ جب میں اپوزیشن میں تھا تو میں وزیر اعظم کی بات کرتا تھا، نواز شریف تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بات کرتا تھا، میں انہیں ٹارگٹ کرتا تھا، لیکن میں ظفر مرزا کے حوالے سے کوئی کامنٹ نہیں کروں گا۔ لیکن اتنا شیخ رشید نے کہا کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل درست کہہ رہی ہے، اور سپریم کورٹ کو اس معاملے کے اوپر زیادہ متحرک ہونا چاہیے، زیادہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑے ہی ایماندار ہیں اور بڑے محب وطن ہیں۔ اور ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے تھے کہ کرپشن ہو رہی ہے چیزوں کی پروکیورمنٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جن چیزوں کو ایگزمپٹ کر دیا گیا ان حالات کے اندر، کرونا وائرس کے ان حالات کے اندر کہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں طبی جو چیزیں ہیں، آلات ہیں، تو اس زد میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ اس آڑ میں بہت ساری چیزیں ایسے منگوائی جا رہی ہیں کہ ایگزمپشن کی آڑ میں اور بہت ساری چیزیں منگوائی جا رہی ہیں۔ اور کل وزارت صحت نے اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ وزارت صحت کے حکام نے ایسی چیزیں منگوائی تھیں جو طبی آلات منگوائے تھے کرونا وائرس سے نمٹنے کے حوالے سے، لیکن اس کی آڑ میں اور بھی بہت سارے ایسے مطلب جنریٹر منگوا لیا، یو پی ایس منگوا لیا، وہ چیزیں بھی منگوائی جا رہی تھیں جس کے اوپر ایگزمپشن ختم کرنے کی سفارش جو ہے وہ وزارت صحت نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے وفاقی کابینہ کو، وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہے۔ اور بھی بہت ساری ناظرین باتیں سامنے آئیں گی۔ اور کل جو ہم نے ویڈیو کی تھی اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو غیر سیاسی مشیروں کے فیصلوں کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اوپر بھی شیخ رشید صاحب کامنٹ کر گئے ہیں کہ میں اس پر کامنٹ نہیں کرتا، لیکن سپریم کورٹ جو کہہ رہی ہے ظفر مرزا کے حوالے سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اور ہم نے اپنے سے بات نہیں کی تھی، جو سیاسی رفقا ہیں وزیر اعظم عمران خان کے قریبی سیاسی رفقا، قریبی وفاقی وزراء، یہ ان کا موقف تھا، میری بات نہیں تھی۔ اور اس میں نے جو کہا تھا کہ رپورٹ پبلک کرنے کے حوالے سے جو سیاسی رفقا ہیں، جو وفاقی وزراء ہیں وزیر اعظم عمران خان کے قریب، ان کا یہ موقف یہ تھا، میں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ رپورٹ نہیں پبلک ہونی چاہیے، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ پبلک ہونی چاہیے تھی، یہ رپورٹ پبلک ہوتی، لیکن ایک طریقہ کار اور اڈاپٹ کیا جاتا، جس طریقے سے یہ پبلک کی گئی ہے اس سے نقصان جو ہے وہ تحریک انصاف کو سامنا کرنا پڑا ہے، تنقید کی زد میں تحریک انصاف آ رہی ہے، جبکہ باقی لوگوں نے بھی سبسڈی لی ہے، شریف خاندان نے بھی لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اومنی گروپ نے بھی لی ہے، زرداری کی شوگر ملوں نے بھی لی ہے، لیکن ان پر بات نہیں ہو رہی۔ جس انداز سے جو رپورٹ پبلک ہوئی ہے وہ سارا ملبہ تحریک انصاف کے اوپر آن گرا ہے، ہدف تنقید وہ تحریک انصاف بن گئی ہے، تو اس لیے جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کسی اور طریقے سے رپورٹ پبلک کر دینی چاہیے تھی۔ اب ایک نئی تھیوری بنا لی گئی ہے قومی حکومت کی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ قومی حکومت میں اور قومی حکومت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین نے شہباز شریف کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ تھیوری بنائی گئی تھی کہ دیکھیں علیم خان نے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ رابطہ کیا ہے، رانا ثناءاللہ کے ساتھ بڑی تفصیلی ان کی گپ شپ ہوئی ہے، ایک نون لیگ کی تقریب تھی، باربیکیو پارٹی تھی، وہاں پر علیم خان گئے، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اب علیم خان متحرک ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر نون لیگ کو ساتھ لے کر ایک نئی حکومت بنائی جائے اور عمران خان سے ہٹ کر عمران خان کو جو ہے وہ عمران خان سے خود کو جدا کر لیا جائے، مطلب اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ اور اب قومی حکومت کا شوشہ چھوڑ دیا گیا، اس سے پہلے صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ ناظرین، ہمارے آئین کے اندر آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، کیٹیگوریکلی کہہ دیتا ہوں، نہ صدارتی نظام کی گنجائش موجود ہے، نہ کسی قومی حکومت کی گنجائش موجود ہے۔ تھیوریاں بنانے والوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بلکہ اگر مگر کی وہ باتیں کر رہے ہیں، کلیئر وہ بھی نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں ہماری سورسز سے بات ہوئی ہے۔ یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اگر قومی حکومت بنتی ہے، وہ اگر مگر کی بات میں کرتے ہوئے سازشیں تھیوریاں بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا، تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے گا اور جوڈیشری کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ اتنا بڑا کرائم ہوگا، اس کی سزا وہی ہے جو خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو دی تھی، جسے چیلنج کیا جا چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوتی ہے قومی حکومت بنانے کے حوالے سے، تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان تو کبھی اس قومی حکومت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اگر عمران خان کو بھی سائیڈ لائن کر کے، تو کیا شاہ محمود قریشی بیٹھیں گے؟ کیا شیخ رشید بیٹھیں گے؟ کیا فواد چودھری بیٹھیں گے؟ کیا علی زیدی بیٹھیں گے؟ کیا مراد سعید قومی حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے؟ تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان ہاؤس چینج کرنے کے حوالے سے ظاہری سی بات ہے کہ یہ اپوزیشن کا ایک آئینی رائٹ ہے، اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے ہیں وہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں، لیکن ابھی تو یہ حالات ہی نہیں ہے موجودہ کرونا وائرس کی صورتحال کے اندر۔ اور عدم اعتماد کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق بھی بڑے بیان دے چکے ہیں، اور جتنی بھی تھیوریاں گھڑی جا رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن میں جب گنجائش نہیں ہے اور اگر قومی حکومت بنتی ہے، تحریک انصاف تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور اگر ان کو ہٹا کر قومی حکومت بنائی جاتی ہے تو وہ بنا ہی نہیں جا سکتی، آئین میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی بناتا ہے تو پھر اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلے گا، سپریم کورٹ اسے کس طرح سے سپیئر نہیں کرے گی، اور جس چیز کے اس لوگوں میں نام آئیں گے، ظاہری سی بات ہے کہ وہ کیوں لوگ چاہیں گے کہ ہمیں اس قسم کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے، جس طرح سے سابق صدر کے پرویز مشرف کے اوپر الزامات لگے اور ایک طویل سالوں تک یہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس کے فیٹ کیا ہے مقدمے کی، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر غداری کا الزام لگے اور انہیں عدالتی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جو بات کی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین نے شہباز شریف کے ساتھ قومی حکومت کے لیے رابطہ کیا اور یہ کہا گیا کہ قومی حکومت صوبوں میں نہیں بنے گی، وفاقی سطح کے اوپر بنے گی، تو قومی حکومت جو ہوتی ہے وہ وفاقی سطح کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے وزیر اعظم عمران خان کی، یہ قومی حکومت ہے، یہ نیشنل گورنمنٹ ہے پاکستان کی۔ صوبوں کے اوپر کبھی نیشنل گورنمنٹ نہیں بنتی، وہ پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ میں پہلے کلیئر کر دوں، جو بہت بڑے ریسرچر بنتے ہیں، بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے جو ریسرچ ہوتی ہے اس میں بہت سارے لکوناز موجود ہوتے ہیں، بہت سارے خامیاں اور فلاز موجود ہوتے ہیں، تو یہ میں کلیئر یہاں پہ کر دوں۔ اور جہانگیر ترین اتنے پاگل نہیں ہیں۔ شروع میں جب یہ رپورٹس آئی تھی آٹا چینی بحران کے حوالے سے، کچھ سٹیٹمنٹ آئیں، آپ نے دیکھا کہ وہ اب خاموش ہو گئے ہیں، اب کسی قسم کا وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے رہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں 25 اپریل کی رپورٹ کا۔ اور انہیں بھی پتا ہے کہ صرف سبسڈی کی بنیاد کے اوپر میرے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، میرا جو کیس ہے وہ قانونی اور آئینی طور کے اوپر جو ہے وہ سٹرونگ ہے، اور وہ بڑے ہی شارپ قسم کے، ذہین قسم کے جو ہے وہ بزنس مین ہیں جہانگیر ترین۔ لیکن اگر انہوں نے غلطی کی ہے، چینی ایکسپورٹ نہیں کی اور سبسڈی لے لی، یا جتنی سبسڈی لی اتنی چینی ایکسپورٹ نہیں کی، تو پھر انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا کنڈکٹ ہوگا، یہ ان کی اپنی ایمانداری یا بے ایمانی ہوگی جس پر انہیں کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس بنیاد کے اوپر کارروائی ہوتی ہے تو کوئی بھی جن لوگوں کو وہ لے کر آئے ہیں اور حکومت کے ساتھ لا کر انہوں نے بٹھا دیا ہے، تو وہ بھی جہانگیر ترین کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، الٹی گنتی سب کے لیے شروع ہو گئی ہے۔ جس مافیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کارروائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اپنے ہاتھ پاؤں ماریں گے، لوگوں کو ساتھ ملائیں گے، نمبرز گیم شروع ہوگی، عدم اعتماد کی چیزیں شروع ہو جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے اس میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو الٹی گنتی وزیر اعظم عمران خان کے لیے بھی شروع ہو چکی ہے، دو طرفہ صورتحال چل رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اور باتیں کرنے والے تھے، پہلے تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ وفاقی حکومت کو تبدیل کرنا ہے، عمران خان کو تبدیل کرنا ہے، اب وہ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کارروائی ہوگی تو پنجاب حکومت پہ ہوگی۔ مطلب جو وہ باتیں کر رہے ہیں، اب وہ پہلے ان کی بات کی ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے اسمبلی لکھوا کر بھجوا دی ہے، اور بہت ساری باتیں، تمام جتنی تھیوریاں تھیں ناظرین، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یا کیا کچھ اور ہے، یا بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی وزیر اعظم عمران خان کے اوپر۔ جب ہم وزیر اعظم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور پٹواری آ کر اس پر کامنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ چاپلوسی کی بات نہیں ہے، ہم ان سازشی تھیوریوں کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کوئی اپوزیشن جماعت تبدیلی لانا چاہتی ہے، لے آئے، کس نے انکار کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، لیکن اس طرح سے یہ اختلافات کی خبروں کو ہوا دینا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب تو عارف حمید بھٹی صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل وڑائچ کے کالموں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب اپنے کالم میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا کوئی متبادل آن گراؤنڈ اگر سیاسی اینک کے ساتھ قومی اینک پہن کر ہم یہ دیکھتے ہیں تو کہیں ہمیں متبادل نظر نہیں آتا، تو پھر کس طرح کی یہ تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔